गौहरगंज की मस्जिद उमर के प्रीमिसेस में मौजूद हैं। ये उसका ग्राउंड है। और बता दें कि एक बड़ी अहम खबर के साथ हाजिर हैं। जमीयत जो है, जमीयत का जो यूनिट है गौहरगंज का, आप जानते हैं जैसा पिछले महीने भी उन्होंने एक स्कीम निकाली थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी उनके जहन में एक बहुत शानदार एक स्कीम आई है कि जिस तरह से जो शादियां हो रही हैं, गैर शरई हिसाब से शादी मुसलमानों में हो रही है, शादियों के अलावा और भी दीगर प्रोग्राम हैं, अकीका है, बर्थडे है, इन सब पे फोकस करते हुए हमारे यूनिट के सदर और तमाम ये यूनिट के जो मेंबरान हैं, अल्लाह पाक ने इनके जहन में बड़ी बेहतरीन बात डाली है। जाहिर है कि जब सादगी होती है तो वली पैदा होते हैं। मैं बता दूं आपको, इसका जो एक जीता जागती मिसाल क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है, अल्लाह के रसूल की शरीयत भी है कि हज़रत मौलाना ममलूक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके शागिर्द कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हज़रत जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, वो उनके ज़रिए से तमाम उलमा इकराम जो वजूद में आए। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, वो कांधलवी ख़ानदान मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मौलाना याहया साहब और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये देखिए सादगी की मिसाल में बता रहा हूँ। इन लोगों ने जो शुरुआत करी है कि जब सादगी पर आते हैं, अल्लाह के रसूल की शरीयत पर शादी करते हैं तो वली पैदा होते हैं। मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सभी जानते हैं। फ़ज़ाइल आमाल लिखी शेखुल हदीस ने, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है और तमाम लैंग्वेजेस में पढ़ी जाती है, 24 घंटे पढ़ी जाती है। ये एक मिसाल है वलियों की। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि वो मदीने शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पांची दफन है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 1926 में इस काम को शुरू किया। मेरा कहने का, बताने का मकसद ये है, सादगी की बिना पर वली पैदा होते हैं, क्योंकि ये शादियाँ जो हैं अल्लाह के रसूल की शरीयत पर हुई थी। तो मौलाना इलियास साहब ने 100 साल हो गए, मौलाना इलियास साहब ने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस काम को संभाला और 19 साल की उम्र में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई किताबें लिखी। उसमें हयातुस सहाबा जो है, बदीर थे, बड़ा बेहतरीन टाइटल था हयातुस सहाबा का। बताने का ये मकसद है कि ये वली पैदा होते हैं और काम करते हैं। तमाम लोगों से ये अपील है, जो जमीयत ने जो अपील करी है, कि अल्लाह के रसूल की शरीयत पर आएँ, अपने प्रोग्राम को शरीयत पर लाएँ और ये जो खुराफात हैं शैतानी, डीजे के और इसके, इन तमाम रसूमात को ख़त्म करें और इंसानियत को और तमाम लोगों को इससे सुकून मिलेगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब कोई भी शादी मुसलमानों की होती है तो पूरी इंसानियत लोग परेशान होते हैं। ये गैर शरई काम है, इसको बंद किया जाए। शादी के अलावा जैसे मैंने फरमाया आपसे कि अकीक़े हैं और दीगर जो रसूमात हैं जो गैर रस्मी हैं, उस पर यहाँ पर माशाल्लाह इन्होंने कुछ लोगों से अपील भी की थी। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा और उसके लिए वो माशाल्लाह मान भी गए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस हवाले से हम सबसे इनसे रूबरू कराते हैं आपको। ये उलमा इकराम है, सब बड़ी अच्छी मजलिस है। तो मैं सबसे पहले मुझे हाफिज़ साहब से बात करूंगा, जो कि सदर वाले आपका शुरू चाहिए कि बड़ा अच्छा काम आपने शुरू किया है, किस तरह आपने लोगों को समझाई। पूरे गौहरगंज वासियों से और पूरे गौहरगंज तहसील के तमाम जिम्मेदार आवाम से जिनकी गहराई के साथ और बड़े अदबी के साथ, बड़े खलूस के साथ दरख्वास्त करता हूँ, मेरी बात जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान और तवज्जो से न। हम सिर्फ किसी को जलील करना नहीं चाहते, किसी की हमारे दिल के अंदर तहक़ीर हो या किसी को नीचे दिखाना मकसूद नहीं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उसके ताल्लुक़ से हम सबको दीन के ऊपर अमल करना है। इसलिए कहा शादियों के अंदर हम जितनी भी खराबात हमारे अंदर होती हैं, हमारे घरों के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे
شعروں قصبوں کے اندر ان تمام خرافات کو ہم بذریعے یوٹیوب ٹائم کے ذریعے تو اور بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا بھی ہم اپنی آواز کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ جو بھی آواز سن رہا ہے اور آگے تک پہنچا دیں، تاکہ ہم یہ گھروں کے اندر ڈی جے بجتے ہیں شادی کے موقعوں پر یا اور بھی خوشیوں کے موقع جب ڈی جے بجتے ہیں، گانے بجتے ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب کو بلانے کے ذریعے اور اسباب ہیں۔ اس لیے ہم سب اس بات سے ڈریں اور توبہ کریں، ہم اچھی توبہ کریں گے اور شادیوں کو آسان کریں گے اور نکاح کو آسان کریں گے۔ اہل علم حضرات سے سنا ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں گے تو زنا مہنگا ہو جائے گا آج، لیکن ہم زنا سستا ہو گیا اور نکاح مہنگا ہو گیا۔ ہم اتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، اتنے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ بعض رشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہٹنے کی بنیاد پر، اللہ کے احکامات کے توڑنے کی بنیاد پر ہم نے رشتے توڑتے دیکھے۔ حافظ رؤوف صاحب اتنے بتا رہے تھے، ایک صاحب کا دیکھا مطلب جس طرح سے نکاح ہونا تھا نہیں، مطلب گانے بجانے ڈی جے سب کچھ ہوئے، ایک منٹ آنکھوں سے حافظ صاحب، ایک منٹ۔ وہ لوگ پریشان ہیں۔ اس لائن سے مطلب ہم دھیان رکھیں، ہم اپنے آپ کو محلے ہم بھائی ہر ایک سے ہاتھ جوڑنا جائز نہیں پوری امت سے، لیکن آج بھی جو ہم ٹوپیاں رکھ دیں گے ہمارے امام ہم آپ کو قدموں میں رکھ دیں گے، آپ یہ بات سے مانتے ہیں، اللہ آپ کو جزا کر دے۔ انشاءاللہ ہم نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نیک و صالح اولاد آنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارا حافظ رؤوف صاحب، فیروز صاحب، مولانا ارمان صاحب، حافظ گلشیر صاحب، سیکریٹری۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کام ہوتے ہیں ڈی جے بجانا یا کوئی بھی رسومیات جو کرنا، یہ دین کے خلاف ہے، بالکل سراسر دین کے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دور کے اندر تو اللہ کے نبی کے طریقے کو ہمیں پکڑ کر چلنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر گئے، آپ دیکھیں بہت ساری شادیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے لوگوں کی بڑے بڑے لیول پہ اور بڑے طریقے سے ہوتی ہیں، لیکن آخر میں ان کا نچوڑ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ تو ایک اخروی خرافات ہو گئی۔ میں ایک دنیا بھی بتاؤں، پچھلے سال کی ہماری خود آنکھوں سے لقمان بھائی دیکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ کل بارات جانا تھا، شام میں ڈانس چل رہے تھے، باقاعدہ ڈی جے بج رہے تھے، ایک بچی ڈانس کر رہی تھی تو پیچھے سے ایک بچے نے اس کے اوپر پتھر مار دیا، پھر اس بچے کو مار دیا، پیچھے سے گھر والے سب لوگ آئے اور وہاں لٹ اور پھرسی چل رہی تھی، حالانکہ صبح بارات جانا تھا۔ یہ میرے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ وہ لڑائی کا باعث بن گئی۔ بتائیے صبح بارات جانا تھا، پتہ چلا کہ دولہے کے بھی یہاں گال میں لگی اور پورے گال کے اوپر نشان آ گیا۔ تو آج شاید یہ جمعیت کی بات آپ لوگوں کو بری لگے کہ یار ہم ڈی جے بجانا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو روک رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس سے کوئی نقصان ہو، لیکن یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور دنیا بھی اس سے ہزار نقصان ہے کہ اتنے نقصان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ لڑائی کا باعث بنی، اور کل بارات جانا تھا دولہے کے چہرے کے اوپر۔ تو ہمیں دنیاوی نقصان کو، چلو ہم آخرت بھی اگر نہیں بھی سوچ رہے ہیں تو دنیاوی نقصانات کو دیکھتے ہوئے بھی اس خرافات سے رکنا ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے خرافات، جوا کھیلنا یا شریعت کے اور بھی خلاف کام ہو رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام ایک ساتھ بند نہیں کیے جا سکتے۔ آج جمعیت نے اس کے اوپر قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ آگے اور بھی جو نقصانات چل رہے ہیں، خرابیاں چل رہی ہیں، دین کے خلاف کام چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی دھیرے دھیرے جمعیت کام کرے گی۔ پوری ہمارے گوہر گنج تحصیل کے لوگ ہیں آج اس میں، ہم لوگ پورے امام موجود ہیں انشاءاللہ، اور آگے بھی چل کر پورے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور آپ ہی لوگوں نے یہ جمعیت بنائی ہے، تو آپ جب تک اس جمعیت کا ساتھ نہیں دیں گے یہ جمعیت کام نہیں کر پائے گی۔ تو آپ لوگ ساتھ دے کر ہمارا اس جمعیت کو مضبوط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی ہمارے حافظ گلشیر صاحب نے بتایا، تو میں بھی ان کی بات سے بہت سہمت ہوں۔ اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ کے اندر ڈی جے بجانا، ناچ گانے ہونا، یہ اپنے اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ اس کام کو چھوڑنا چاہیے، اور یہ فضول خرچی ہے۔ اور یہی پیسہ اگر ہم کسی غریب کو دان کر دیں یا مسجد کے اندر اپنا پیسہ لگا دیں تو یہ چیز ہمارے لیے آخرت کے لیے اجر ثواب ملے گا، اس کے اندر ثواب جاریہ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، جو بھی اس نیوز کو، اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی درخواست ہے جہاں جہاں یہ ویڈیو پہنچے وہ ان ساری خرافاتوں سے بچیں۔ السلام علیکم۔ میرا عزیز بھائی، جو جمعیت نے جو چیز رائج کی ہے اس سے سب سہمت رہیں، اور ایک درخواست یہ ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم ساری پریشانیوں سے بچیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم زندگی بسر کریں گے تو ہم خرافات کے اندر مبتلا ہوں گے اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور دیکھا گیا پچھلے سال یہ دیکھا گیا کہ ایک شادی کے اندر 8 دن تک ڈی جے اور ناچ گانے ہوئے،
اور اس کا نتیجہ یہ ملا کہ بعد میں 3 یا 4 مہینے کے بعد طلاق کی نوبت آئی. تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان چیزوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جتنے حضرات یہاں پر جمع ہیں ماشاء اللہ ان سب نے بتا دیا ہے. تو وہی چیز میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو چیز کرنے کی ہیں اگر ہم وہ کریں گے تو ہمارے لیے کامیاب رہے گی, اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہی کامیابی ملے گی. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, کوئی بھی ہو, کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, گاؤں کا ہو دیہات کا ہو, کہیں کا بھی ہو, کامیاب ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں. لیکن اگر ہم اپنے اعتبار سے چاہیں گے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو کامیابی نہیں ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں جہاں کی کامیابی چاہ رہا ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی. اور ہمیں چاہ رہے ہیں کہ صاحب ایک محدود کامیابی ہم چاہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم لامحدود کامیاب ہو میرا بندہ. تو کامیابی ہمیں ملے گی وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں. تو ابھی جو نکاح کے ٹاپک پہ بات آئی ماشاء اللہ پوری بات آ گئی ہے. ویسے تو نکاح کے اندر جو ہے ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ فرض ہے, اور مہر جو ہوتا ہے وہ واجب ہے, اور سنت ہے ولیمہ اور چھوارا, تقسیم چھوارا. بس اس کے علاوہ باقی جو چیز جتنی ہو رہی ہیں وہ سب اپنی طرف سے گھڑی ہوئی رسمیں ہیں. انشاءاللہ ان سب کو ہم کو ختم کرنا چاہیے, اور جو شریعت کے حساب سے جو چیزیں ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. آپ بولنا ریکارڈ ہو جائے گا. ہو گئے. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بیت العظیم کی مسجد میں صدر جمعیت علماء حافظ قاری مجیب صاحب اور عالم مولانا ارمان صاحب, حافظ عبدالرؤوف صاحب اور حافظ محلے کے سب نے یہاں پر یہ طے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی میں ڈی جے باجا گاجا کرے گا تو پھر اس کا نکاح نہیں ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی شادی میں شرکت نہ کریں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو بھی شادی ہو اس میں یہ سب حرکتیں نہ ہوں اور سادہ سودہ کریں. اور بھوپال کے قاضی صاحب کی طرف سے بھی یہ بات ہے, اس لیے اس بات کا خیال رکھیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے, یعنی محمد عرفان نکاح خواہ وہ ہوتے ہیں. جزاکم اللہ.